बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का टॉपिक है, ये पार्ट 2 है, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर और ये हिस्ट्री आज हम इसकी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप वाक़िफ़ हैं इस बात से कि लिनियस पहला साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को अडॉप्ट किया और पॉलिनोमियल और कॉमन नेम्स को रिजेक्ट कर दिया। उसने खुद अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए और उनको पब्लिश कराया 1730। सर जी कशमाला कह रही है मैं सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गई हूँ। 1737 में और फिर 1751 में। अब चूँकि रीजन का सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता पहले पूरे यूरोप में और फिर ऑनवर्ड पूरी दुनिया में पॉपुलर होता गया। उस वक्त सेंट्रल स्टडी का यूरोप का, चूँकि स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, ये सारे के सारे जो कंट्रीज थे, यहाँ सब पे हर जगह पे रिसर्च हो रही थी, काम हो रहा था, लोग काम कर रहे थे और उसके ये सब के प्रिंसिपल्स और नेम से सब पूरी यूरोप में स्प्रेड हो गए। हम चूँकि हिस्ट्री में कुछ और नाम पढ़ चुके हुए हैं। डी कंडोले ने, एपी डी कंडोले का नाम आ चुका हुआ, उसने इन रूल को सामने रखते हुए मजीद उनको मॉडिफाई किया, उसमें कुछ चेंजेस किए, कुछ चीज़ें इम्प्रूव की और उसके वही रूल्स इंटरनेशनल कोड ऑफ टेक्निकल नोमेनक्लेचर का हिस्सा बन गए, क्योंकि ICVN ने उन्हीं रूल्स को अडॉप्ट कर लिया कांग्रेस अपनी मीटिंग के अंदर। ये मीटिंग अगस्त 1867 में पेरिस में हुई और उस वक्त उसको पेरिस कोड का नाम दिया गया, क्योंकि वो लेटेस्ट थे उस वक्त दौर के लिहाज से, वेल नोन थे, तो इसलिए उनको अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद से काउंसिल्स होती रही और उनको रिवाइज किया गया 1892 में, 1905 में, 1907 में और टाइम के साथ साथ, चूँकि जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें कुछ खामियां रह जाती हैं, उन खामियों को टाइम के साथ साथ इम्प्रूव किया जाता है। बहरहाल टाइम के साथ साथ उसमें छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस जो है वो होती रही। बहरहाल 1930 में इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस में जो है एग्रीमेंट जो है रूल्स के ऊपर साइन हो गया। उसके बाद भी काउंसिल्स होती रही और माइनर चेंज जहाँ भी आई हैं वो छोटे छोटे चेंज आती रही हैं। और यहाँ पे इसमें एक रिसाले का नाम दिया गया है, जर्नल ऑफ टैक्सॉन, पब्लिश बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट टैक्सॉन। वो जब चेंजेस वगैरह होती हैं कभी भी किसी कांग्रेस में, तो उनको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया जाता है। और अगला हेडिंग इसी बुक के मुताबिक हम लेके चल रहे हैं, डाइजेस्ट ऑफ रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। डाइजेस्ट का मतलब यहाँ पे रिसाला है, साइंस रिसाला बना दे, चूँकि ये बोर्ड पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। ये नोमेनक्लेचर इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन दोनों में लिखा गया हुआ है। जो मौजूदा कोड है इसमें जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने 6 प्रिंसिपल्स, 75 रूल्स और 57 डेफिनेशन है। प्रिंसिपल्स बुनियादी असूल होते हैं, रूल्स जिसके मुताबिक सारा काम किया गया है, डेफिनेशन वगैरह हैं और रिकमेंडेशन उसने जो कहेंगे कि ऐसा किया जाना चाहिए, ऐसा करें। जब उनको आप रिकमेंडेशन के मुताबिक काम करते हैं तो बिल्कुल ठीक सही दुरुस्त रहता है। अब इसके जो पॉइंट्स हैं आपके सामने, जो वन बाय वन आप देखेंगे, ये खास अहमियत के हामिल हैं और इसमें कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कि आपके लिए नई हो सकती हैं, कुछ चीज़ें जो भी आपने पहले से पढ़ी हुई हैं, जब पढ़ते हुए आपके सामने चीज़ें आ जाए। पहला पॉइंट, ये तारीफ है इनका। पहला पॉइंट है कि बोटेनिकल नोमेनक्लेचर या इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर से इंडिपेंडेंट। दोबारा नोट कीजिएगा, असल जो पॉइंट था कि जब लिनियस का दौर था, लिनियस ने इनिशियली जब कोड बनाया था, जब उसने लिस्ट आई थी, काम किया था, तो बेसिकली इसने प्लांट्स के ऊपर काम किया। जब वो लिस्ट शाया हुई तो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और उसे कहा कि वो एनिमल्स के लिए भी ऐसा करे। उस वक्त अक्सर बेहतर लोग जो थे वो कंबाइन थे, जूलॉजिस्ट और बोटैनिस्ट। जी सर, मुझे थोड़ा जरूरी काम है तो मैं लेफ्ट कर सकती हूँ क्लास? हाँ जी, लेफ्ट कर दें। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी, अब पॉइंट नोट करने वाला कि शुरू में तो वो सेम था, लेकिन टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कुछ डिसएग्रीमेंट्स या यूँ समझिए कि दोनों
طرح کے لوگوں نے زولوجسٹ اور بوٹینسٹ وہ چاہتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ کام کریں, دونوں مل کے کام کرنے کے لیے بیولوجیکل نومنکلیچر کے زولوجی یعنی اینیملز کا نومنکلیچر لیتا ہو اور باٹنی یعنی پلانٹس کا نومنکلیچر لیتا ہو. اس جیسے جو یہ اس دور کی کاؤنسلز ہیں ان میں یہ ڈسائڈ کیا گیا کہ یہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوگا, لیکن اس میں بھی کمپلیکیشن ہے, بلکہ کمپلیکیشنز پیدا ہوتے ہیں بعد میں, اور وہ کمپلیکیشنز یہاں تو ڈسکس نہیں کی گئی ہیں, لیکن بہرحال اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ شروع میں تو 2 کنگڈم سسٹم تھا, پلانٹ کنگڈم اور اینیمل کنگڈم, جس دور میں یہ بنی تھی اس وقت تو ٹھیک تھا. اس کے بعد ایک سٹیج آئی کہ وہ 3 کنگڈم بنے, پھر 4 کنگڈم, پھر 5 کنگڈم, اور اب وہ کنگڈم سسٹم ختم ہو کے ڈومین سسٹم اس سے آگے بات چلی گئی ہے. جو ایڈوانس ٹیکسانومی ہے ہائر لیول کے اوپر وہ تو مرج ہے آپس میں, اصولی طور پر تمام چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں اور نومنکلیچر کے رولز بھی سیم رہنے چاہیے تھے ہر جگہ پہ, اس میں چینج نہیں آنی چاہیے تھی. لیکن بہرحال اس سے کمپلیکیشن تھوڑی سی کمپلیکیشن ہے. اب یہاں پہ ایگزامپل دی گئی ہے, ایگزامپل پہ غور کرنا ہے آپ نے. یہ نام آپ کو نظر آئے گا جی, یہاں یہ نام اس کو میں نے پوائنٹ کر کے آ گیا. سیکروپیا یہ ایک موت پروانے کا نام ہے, اور یہی نام ایک درخت کا بھی ہے جینس سیکروپیا, جس کا تعلق فیملی موریسی شہتوت فیملی کا ایک ممبر ہے اور ٹروپیکل علاقے میں پایا جاتا ہے. اب ایک نام ادھر پروانے کا نام ہے اور ادھر سے ایک پودے بہت بڑے درخت کا نام ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی کنفیوژن ہے, لیکن بہرحال رولس کے مطابق یہ درست ہے. جی پوائنٹ نمبر 2 ہے جی ہمارا. پوائنٹ نمبر 2 کی ورڈنگ کچھ خاص ٹھیک نہیں ہے, اس میں گڑبڑ ہے کچھ. Application of names of taxonomy groups is determined by means of nomenclature types, that is the specimen associated with each species name. یہ غیر واضح ہے, لیکن اس کی وضاحت یہ ہوگی کہ چونکہ بہت سے گروپس ہیں مختلف, اگر ہم پودوں کی بات کر رہے ہیں, جب جس دور میں یہ رول پروڈکشن بن رہے تھے اس وقت پلانٹ کنگڈم میں فنگس اور ایلجی بھی شامل تھے. ان کے نیمز میں کچھ آپس میں گڑبڑ ہے. مثلا فنگس کے بہت سے نیم ایسے ہیں جو پلانٹس کے نیم کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے. پلانٹس کے نیم کے پلانٹ کے جو گروپس ہیں ان کے نیم کے اینڈ کے اوپر اگر ڈوین ہو تو فائٹا آتا ہے, اگر فرض کیجئے کہ کلاس ہے تو وہ آپسیڈا کرمس آتا ہے, اور ڈسٹرس ہے, جبکہ ایل جی اور فلیموواس کا یہ نیم ڈفرینٹ ہوتے ہیں. پر یہاں پہ یہ غیر واضح ہے. پوائنٹ نمبر 3 افیکٹو اور ویلڈ پبلیکیشن آف نیمس. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا ذکر میں نے کل بھی کیا تھا, اور یہ چونکہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہاں پہ 3-4 پوائنٹ آ گئے سیم اسی کے حوالے سے. جو افیکٹو یا ویلڈ پبلیکیشن آف نیم ہے اس کے ریفرنس سے جو اہم لفظ ہے وہ ہے جی, یہاں سے لفظ استعمال کیا ہے پریورٹی آف پبلیکیشن. ہم سمپلی اس کو کہتے ہیں لا آف پریورٹی, لا آف پریورٹی. اور وہ لا کیا ہے, رول کیا ہے, یا پریورٹی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے دنیا کے 2 مختلف ملکوں میں ایک ہی چیز کے اوپر, ہم پودوں کی بات کریں گے, ایک ہی پودے کو 2 ڈفرینٹ سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا, اس کو ڈسکور کیا اور کس کو کہیں سے پودا ملا, اس نے چیک کیا, اس کو ڈسکرائب کیا. 2 مختلف بندے, دونوں نے اس کو ڈسکرائب کیا, دونوں نے اس کو مختلف رسالوں میں شائع کیا. دنیا میں بہت سے رسالے مختلف ملکوں میں شائع ہوتے ہیں, سائنسی رسالوں کی بات ہو رہی ہے. اب شائع تو ہو گئے, لیکن اس میں ایک پرابلم پیدا ہو گئی, چونکہ دونوں نے ایک ہی چیز کو, دونوں نے اس کا نام ڈفرینٹ رکھ دیا. اگر وہ فرد کی جینس سیم ہے, اسپیشیز چینج کر دی, یا ہو سکتا ہے کہ کسی بندے نے غلطی سے اس کی جینس بھی چینج کر دی, اور ایسا ہوا دنیا میں بہت سی جگہوں پہ ایسا ہو چکا ہے, اب بھی ہوتا رہتا ہے, ہو جاتا ہے. اب جب دونوں نام پبلش ہوتے ہیں تو چیک کیا جاتا ہے, ایسے رسالے بھی موجود ہیں جو تمام رسالوں کو انڈیکس کرتے ہیں. انڈیکس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی سائنسی رسالے میں جو چیز شائع ہوئی ہے اس کو کچھ بڑے رسالے جو پوری دنیا کے سائنسی رسالوں سے جو ایبسٹریکٹس ہوتے ہیں, ان کی جو ہیڈنگس ہوتے ہیں یا ان کے جو مقصد تعارف ہوتے ہیں, اس کو شائع کرتے ہیں. میں سے ایک مثال دے رہا ہوں. ایک بہت ہی بڑا رسالہ ہے
اس کا نام ہے بیولوجیکل انڈیکس. بیولوجی کے ریفرنس سے کسی بھی مضمون، بیولوجی کا کوئی بھی شعبہ ورلڈ رپورٹ میں اس کی جو آگے برانچز ہیں، ایکالوجی، فزیولوجی، جینیٹکس اور آنورڈ، ہر ایک کو وہ انڈیکس کرتے ہیں. جہاں بھی کوئی سائنس والے مجھے شائع ہوگی وہ اس کو پبلش کرتے ہیں. ایسے ہی ایک اور ہے کرنٹ کانٹینٹس کے نام سے، وہ بھی کسی طرح سے پوری دنیا سے جو سائنٹیفک ریسرچ ہے اس کو شائع کرتے ہیں. جب چیزیں انڈیکس یہ کب ہونا شروع ہوتی ہے؟ بہت پہلے ہونا شروع ہو گئے. اب تو چونکہ زیادہ چیزیں تیزی کے ساتھ مارکیٹ میں آ جاتی ہیں، اس وقت یہ بہت سلو ہوتا تھا. تو تب پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی چیز کے اوپر دو مختلف لوگوں نے مضمون شائع کرا دیا. فرض کیجئے دونوں کا سال ایک ہی ہے، لیکن ایک نے جنوری میں کیا، ایک نے فروری میں کیا. یا فرض کیجئے مہینہ ایک ہے، اگست فرض کر لیں، ایک نے 5 اگست کو کر دیا اور ایک نے 10 اگست کو شائع کرا. دو مختلف سال. اب جس نے پہلے جو ہے وہ ڈسکرائب کر دیا اور پہلے اس کو پبلش کرا دیا باقاعدہ سائنسی سالوں میں، تو وہ ویلڈ نیم کاؤنٹ کیا جائے گا. اس کو کہیں گے وہ افیکٹو پبلیکیشن، بشرطیکہ وہ رولز ریگولیشن کے مطابق، اور اس کو پریورٹی ملے گی. یعنی اس پودے کا نام وہ رکھا جائے گا جس بندے نے پہلے شائع کرایا. اس کو لانگ پریورٹی. پیچھے جا کے اس کی ایک اسپیسیفک ڈیٹ بھی دی گئی ہے، اور وہ ڈیٹ ہے کہ کچھ پودوں کے نام پرانے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ پہلے لینی سے پہلے بہت سے لوگوں نے بائنومیل، کچھ لوگوں نے ٹرائنومیل، کچھ لوگوں نے ٹیٹرا اور پینٹانومیل یا پولینومیل نیم تھے. ان میں سے جو بائنومیل تھے ان کو بھی رکھا گیا تھا. لیکن افیکٹو جو ڈیٹ لی گئی ہے وہ ہے لینیس کا ٹائم. تو لینیس نے شائع کرایا اپنا سسٹم، تو جو اس کی ڈیٹ ہے یہ میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہے یہاں پہ، May 1, 1753 جب اس کی لسٹ شائع ہوئی ہے. تو اس ڈیٹ کو اس کی بک تھی ایکچولی اسپیشیز پلانٹیریم کے نام سے. مئی فرسٹ ایکسکیوز میں می سر، جی سر پرانے سسٹم کے مطابق جو انہوں نے پولینومیل کے حساب سے نام رکھے تھے وہ سارے اب چینج کر کے انہوں نے اس میں اس کو بائنومیل میں کنورٹ کر دیا ہوا ہے، ہاں جی بالکل. یہ تو یا ابھی بہت وہ پہلے، اس طرح ہی چلتے آ رہے ہیں؟ نہیں وہ ختم. وہ جب لینیس نے سسٹم دیا تھا تو اس وقت اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. لینیس نے ریجیکٹ کیا اور اس کے بعد سے کسی نے بھی ان کو پھر کہیں پہ اڈاپٹ نہیں کیا. وہ نام ختم ہو چکے ہیں. وہ صرف اب ہسٹری کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے. وہ ویلڈ نہیں تھے. یہ تھا جو ڈیٹ شیٹ جو میں نے یہاں پہ انڈر لائنس کو کیا ہوا ہے. یہ میں اس کو چینج کرتا ہوں وہ مل جاتا ہے، تو اس کو میں اس کو دوبارہ نہیں لاؤں گا. پڑھ رہے ہیں اس کو. جی پہلا پوائنٹ ہو گیا افیکٹو پبلیکیشن. دوبارہ یاد رکھیے گا، کسی ایسی بک یا ایسے سائنسی رسالے میں جس کی وائڈ سرکولیشن ہو، یعنی وہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں بھیجا جائے، لائبریریوں میں، اور مختلف سائنٹسٹ تک وہ پہنچ جائے. یہ نہ ہو کہ یہ آپ اس کو شائع کر کے اپنے پاس بیٹھتے ہیں کہ میں نے شائع کر دیا. ایسا نہیں ہوگا. وہ کسی ایسے رسالے میں جو باقاعدہ انڈیکس ہوتا ہو اور چیک ہوتا ہو، بہت سے مؤلف میں چیک کیا جاتا ہو، پڑھا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کو صرف سائنس ٹیسٹ ہی پڑھتے ہیں، عام علماء کے لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اس میں پھر سر بڑا ایک اور کویسچن تھا میرا. جی سر میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب تو بائنومیل نومنکلیچر جب ہوا ڈسکور تو اس کے بعد انہوں نے اس میں ڈسکور دو نہیں ہوا. چیزیں رکھ لی، اس کو ڈسکور نہیں، مطلب کہ ڈسکور نہیں کیا گیا. سوری یہ سر وہ غلطی سے مجھے یوز کیا گیا استعمال، اور افیکٹو یوز کا جو ہے وہ شروع کیا ہے لینیس. جی آگے آپ پوچھیں. جی سر وہ میں کہہ رہی تھی کہ اب اس میں دو چیزیں آتی ہیں نا، ایک پہلا نیم جو ہے وہ جینس کا اور دوسرے والا اسپیشی کا. جب ٹرائنومیل یا ٹیٹرانومیل وغیرہ تھے اس میں سر کیا چیزیں لی جاتی تھیں؟ اس سے پیچھے والی جیسے کہ اسپیشیز سے پیچھے جو ہوتا ہے اس طرح نہیں اس کیا میں، لیا جاتا تھا اس طرح سے؟ ہاں جی اس میں فیملی ایگزامپل دوں گا. وغیرہ. نہیں وہ اس میں نہیں آئے گی. وہ اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی جو اول. اس وقت یہ تھا کہ میں مثال دینے لگا، اینیمل سے مثال دینے لگا ہوں. عام مکھی کا نام مسکا ڈومیسٹیکا، لینی سے پہلے بھی اس کا نام مسکا ڈومیسٹیکا تھا. آپ نے کہیں دیکھا ہو، اگر آپ فیمل کو کم موقع ملتا ہے، اگر گوشت کی دکان پہ جائیں تو وہاں پہ بڑے سائز کی مکھیاں ملتی ہیں. اس کا نام رکھا گیا مسکا ڈومیسٹیکا، مسکا ڈومیسٹیکا میجورا. سر گھروں میں کبھی جسے کبھی فروٹ فلائز کہتے ہیں جو نہیں پھلوں کے اوپر. جی اگر گوشت کی دکان پہ جائیں گے تو وہاں پہ کچھ ایسی مکھیاں ملتی ہیں جو اسی جیسی ہیں لیکن بڑے سائز کی ہیں، لیکن وہ گوشت کھاتی ہیں، گوشت پہ بیٹھی ہوتی ہیں. اس کا نام رکھا گیا مسکا ڈومیسٹیکا میجورا کارنیورا. اب اس کے نام کے 4 حصے. بعد میں جب بائنوم پہ چلایا تو وہ یہ نام تھا، یہ تینوں مکھیوں کے نیم سیپریٹ. ایک مسکا ڈومیسٹیکا بن گئی،
دوسری کا نام بس کا میجور رکھ دیا, تیسری کا نام بس کا کارنیول. اس طرح سے ان کو چینج کیا گیا. وہ نام غلط رکھے گئے ہوئے تھے, وہ سسٹم پراپر نہیں تھا. تھینک اس یو. طرح سے. اوکے سر, ٹھیک ہے. جی, اب یاد رکھیے کہ جو ویلڈ پبلیکیشن ہے جب وہ شائع ہو جائے اور پوری دنیا میں اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر دیا جائے, سب لوگوں تک پہنچ جائے, بشرطے کہ اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہوں. اب ظاہر ہے کہ اس کی تصویریں وہ اسپیسیفن جس کی بیس پہ آپ نے کیا وہ کہاں پہ محفوظ رکھا گیا ہے وہ جگہ, اور اس کی مکمل ڈسکرپشن, جیسے کہ ہم نے شیئر میں پڑھا تھا کہ روٹ کے کریکٹرز, روٹ, اسٹیم, لیوز, ہر چیز کے کریکٹر کو ڈیٹیل کے ساتھ ریٹن میں بیان کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کو یوز کیا جاتا ہے. اور یہ تھا جی آل اباؤٹ. اگلے پیراگراف میں یہ وہ ڈیٹ کے لحاظ سے دوبارہ پھر جس کا ذکر اوپر ہی کر دیا گیا تھا. ہاں, اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ جب وہ پہلے بات ہوئی تھی کہ جب ایسا ہو جائے بائی چانس کہ ایک ہی چیز کے دو مختلف لوگ اس کو نیم دے دیں اور ڈسکرائب کر دیں, تو اس صورت میں جس نے پہلے پبلش کرایا ہے اس کو پریورٹی ملے گی, اس کا نام ویلڈ شمار کیا جائے گا. اور جس نے بعد میں خواہ وہ ایک دن ہی لیٹ کیوں نہ ہو, جس کا بعد میں آیا ہے ایک دن ہو, خواہ وہ 1 سال ہو یا 10 سال بعد ہو, تو اس کو پریورٹی نہیں ملے گی. اس کے نیم کو سینونیم کہا جائے گا. سینونیم کا لفظ ہوتا ہے جس کے لحاظ سے سیم, پر یہاں پہ یہ ہے کہ نام بظاہر دیکھنے میں مختلف ہوتا ہے لیکن وہ اسی کا سینونیم یعنی اسی کا ایکویولنٹ ہے, لیکن اس کو پریفر نہیں کیا جاتا, اس کو یوز کرنے کو پریفر نہیں کیا جاتا. جی, پوائنٹ نمبر اس کے نیچے پوائنٹ جی نمبر 4 ہے جی, یہ جہاں پہ میں اس کو شو کر رہا ہوں. تمام جو سائنٹیفک نیم ہیں, یہ پہلے بات ہو چکی کہ وہ یا تو لیٹن زبان میں ہونے چاہیے جیسے میں کیا تھا, یا لیٹنائزڈ. لیٹن میں نہ ہو تو پھر گریک یا کسی بھی یورپی زبان میں, چونکہ شروع میں کام وہاں پہ ہوا تھا. اب چونکہ پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے, دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی جگہ پہ جو بھی کام ہوگا تو وہ لوگ وہاں کا جو بھی نیم ہوتا ہے اس کو لیٹنائز. میں نے آلریڈی اس کی مثالیں دی تھی, میں نے برصغیر سے کچھ پودوں کی مثالیں دی تھیں. اگر کبھی موقع ملے تو جاپانیوں کا رکھے ہوئے نام دیکھیے گا, انہوں نے بڑے مشکل سے نام رکھے ہوئے ہیں پودوں اور جانوروں کے جو وہاں پہ ان کے علاقے میں پائے جاتے ہیں. پر اس کے بعد کچھ رول ریگولیشن ہے. لیٹنائزیشن کے اصول پہلے بیان ہو چکے ہوئے کہ وہ نام کیسے چینج ہوتے ہیں, اور اس میں ایک لفظ اور بھی ہے اسپیسیفک. ایک لفظ ہے جی کہ جو جنرک نیم ہے وہ کیپٹل لیٹر سے شروع ہوگا, کیپٹلائز ہوگا, اور جو اسپیسیفک اسپیشیز کا نیم ہوتا ہے اسپیسیفک نیم وہ اسمال لیٹر میں لکھا جاتا ہے. یہ تھا جی رول. اور جب یہ ٹائپ کیے جاتے ہیں تو یہ انڈر لائن ہوتے ہیں, یہ پوائنٹ پر ڈسکس ہو چکا ہے. جب ٹائپ کیا جائے گا تو انڈر لائن ہوگا, ہاتھ سے لکھے گا انڈر لائن ہوگا, اور جب کتاب میں لکھے جاتے ہیں تو یہ اٹیلک ہے, ترچھے روپ میں لکھے جاتے ہیں. یہ پوائنٹ پورا ہو گیا. اگلے پوائنٹ کی طرف ضرورت ہے ہو گیا, بہت ہی یہ چونکہ جی وہ خاصا ڈیم ہے جی, اس لیے بک سے اپنے فالو کرنا ہے. پیج نمبر 27 کے اوپر, پیج نمبر 27 پوائنٹ نمبر 5 ہے ریٹینشن, چوائس اینڈ ریجیکشن آف نیمس. یہ چونکہ بہت ہی ڈیم ہے جس لیے میں اس کو لرن ہو گئی تھی اس میں. یہ ریٹینشن روکے رکھنا, چوائس کیسے چننا, ریجیکشن کسی نام کو ریجیکٹ کرنا, یہ کچھ پوائنٹس ہیں اسی کے حوالے سے. اس میں ایک بہت اہم لفظ آپ کے سامنے آ رہا ہے اور وہ ٹاٹونیمس, ٹاٹونیمی. ہم اس کا جو ہے وہ بنائیں گے آبجیکٹو. یہاں بھی ایگزامپل ہے میلس, اور میں ایگزامپل اینیمل سے دے رہا ہوں. زولوجی کی بکس میں اگر آپ نے یہ نام پڑھا ہو, نام ریٹا, میں جسٹ ایگزامپل دی ہے, میں نے بہت سی مثالیں ہیں. ریٹا ایک فش کا نام ہے اور وہ ویلڈ ہے, ابھی چل رہا ہے, لیکن بوٹنی میں اس میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے, اس گڑبڑ کو ڈسکس کریں گے بھی. یہاں شروع میں دونوں میں, زولوجی میں بھی بوٹنی میں بھی, رول یہ چل رہا تھا کہ آپ ایک پودے یا جانور کا نام جو اس کا جنرک نیم ہے وہی اسپیسیفک نیم بھی رکھ سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ لفظ آپ کے سامنے ہے میلس, یہ کلاسیکل نیم ہے, بائنومیل نیم ہے ایپل. میلس جو ہے یہ ایپل کا نام رکھا گیا تھا شروع,
اور اس کنڈیشن کو ٹاٹونیمی یا ٹاٹونیم کہتے ہیں. یہ ٹاٹونیم وہی جینس نیم ہے, وہی اسپیسیفک نیم ہے. میں نے اینیمل سے مثال دیا ساتھ اس لیے. اچھا, اب آپ لوگوں نے ناشپاتی دیکھی ہوئی یا کھائی بھی ہوگی. ناشپاتی بہت زیادہ سیب سے ملتی ہوتی ہے, ایک ہی فیملی سے ہیں, بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں. اس وقت جب ناشپاتی کو جس کو نے اسٹڈی کیا, اس نے اس کا نام رکھا پائرس کمیونس. پائرس کمیونس. جب ایکسٹینسو اسٹڈی ہوئی تو پتہ چلا کہ ناشپاتی اور سیب, یہ جو دو چیزیں, جو دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, یہ تو بہت زیادہ کلوزلی ریلیٹڈ ہیں. ان کو ایک ہی جینس میں ہونا چاہیے, ان کو ایک ہی جینس کے اندر ہونا چاہیے. جب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ان کو ایک ہی جینس میں ہونا چاہیے, تو پرابلم کہ دونوں کی جینس ڈفرینٹ ہے. اب پرابلم جو تھی, کہا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے. اب جو کمبینیشن تھا پہلے والا چل رہا تھا کہ ایک ہی جینس ہے. ہاں سوری, اس میں ایک پوائنٹ اور جو ہے, جب یہ پوائنٹ آؤٹ ہوا کہ دونوں بہت زیادہ سملر ہیں, ریلیٹڈ ہیں, تو اس کو جس بندے نے اس کا ری نیم کیا, اس نے اس کا نام پائرس میلس رکھ دیا. پائرس میلس. لیکن یہاں پہ ضرورت پیدا ہوگی کہ سیب کا نام پہلے میلس میلس تھا, یا اس کا نام پائرس میلس رکھ دیا. یہ دوسری ضرورت پیدا ہوگی. اب تیسری پرابلم کہ اس کو ختم کرنے کے لیے سیب کے لیے ایک نیا نیم تجویز کیا گیا, اور ویلڈ سائنٹیفک نیم اس کا وہ جی میلس پیومیلا. میلس میلس پیومیلا, اس کی جینس کا نیم سیم رکھا گیا, اور اس کا اسپیسیفک نیم چینج کر کے اب دونوں کی جینس جو ہے وہ سیم, ناشپاتی اور سیب دونوں کی, اس کو میلس کر دیا گیا, اور اس میں میلس میلس اور ایسے ہی میلس پیومیلا. بٹ یہ ہے جی کہ کس طرح سے گڑبڑ پیدا ہوئی اور پھر اس کو کس طرح سے کرتے. یہ ایگزامپل ہے, یہ ان ایگزامپل میں سے ہے بیسیکلی کہ جب کوئی پرابلم پیدا ہوتی ہے پھر اس کو کیسے حل کرنا, درج کیا پھر اس ریگولیشن میں کوئی نہ کوئی چینج کرنا پڑتی ہے. یہ اور یہی وجہ ہے کہ جو ٹاٹونیمی کو پسند نہیں کیا جاتا, چونکہ اس سے کنفیوژن اور پرابلم پیدا ہو. آگے ہیں جی کچھ پوائنٹس ہیں. اب اگلا پوائنٹ یہ ہے, اس میں ہومونیم اور سینو نیم کا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر دو اسپیشیز کا سیم اسپیسیفک ایپیتھیٹ ہو, وہ ایک جینس میں نہیں ہو سکتے. ایک جینس میں آپ دو ایسے پودے نہیں رکھ سکتے ہیں جن کا اسپیسیفک ایپیتھیٹ ہے. اگر ایسا ہو جائے غلطی سے تو وہ ہومونیمس بن جائیں اور یہ گڑبڑ ہو جائے. اب جو نام پہلے رکھا گیا ہے وہ ویلڈ ہوگا, دوسرے کے نیم ہوگا, اس کو ریٹین کرنے کے دوسرے کو چینج کر دیا جائے گا, اور وہ اس کا سیم ہے بن جائے گا. اور ظاہر اس کے نیم کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا. جو یہاں ایگزامپل نہیں ہے, چونکہ ایگزامپل ڈالے تھے ہمارے یہاں بہت سی جگہوں پہ ایگزامپل نہیں جاتی. ایگزامپل کے بعد چیزیں انکلیئر رہتی ہے. ایگزامپل ہوتی ساتھ تو زیادہ کلیئر ہو جاتی. سیکنڈ بی پوائنٹ ہے, فرض کیجیے ایک سائنٹسٹ نے ایک اسپیشیز کو ایز ٹائپ جینس کے طور پہ لیا, ڈیسائڈ کر دیا, پبلش ہو گیا. فردر بعد میں ریسرچ ہوئی, اس نے جب پبلش کیا تو وہ لیجیٹیمیٹ ہے, لیگل ہے, درست کام. فردر ریسرچ سے ایک کسی اور سائنٹسٹ نے اس کو چینج کر دیا, یعنی اس کو وہاں سے نکال کے کسی دوسری جینس میں ٹرانسفر کر دیا. جب ایسا ہو جائے, اس کی جو ورڈنگ ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں, ون جینس اینڈ ڈیٹا ٹرانسفر ٹو انادر جینس. جب ایک اسپیشیز کو ایک سے دوسری جینس میں ٹرانسفر کیا جائے تو اگر وہ بالکل درست نام اس کا رکھا گیا تھا, اس کا جو اسپیسیفک ایپیتھیٹ ہے اس کو ریٹین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یا ایگزامپل دیکھیے, پودے کا نام تھا ٹائروسپوما ایکویلس. اس کی جینس چینج کر کے اس کو دوسری جینس پہ رکھا گیا, جس کا نام اس کا بن گیا ورنونیا, اور اس کا موجودہ جو نام ہے وہ ہے جی ورنونیا ایکویلس. یعنی اس کے اسپیسیفک ایپیتھیٹ وہی رکھا ہے, صرف جینس کا نام چھوڑ کے اس کی جینس چینج کرنی پڑی
درست جگہ پہ کلاسیفائی نہ ہونے کی وجہ سے. تیسرا پوائنٹ سی پوائنٹ. اس میں ٹائم شو نہیں ہو رہا، میرے خیال میں صرف 2 منٹ باقی ہیں. چلے گئے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے جی. سر جی میں نے پوچھنا تھا کہ میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، دوبارہ آئی تھی، میری اٹینڈنس لگ گئی تھی؟ ہاں جی اگر نہیں لگی تو لگا لیں. جی سی پوائنٹ ہے اوکے جی. سر. سر 3 اگر منٹس ریمیننگ ہے. 2 یا 2 سے زیادہ ٹیکسا سیم رینک پہ ہوں اور یونائٹ کر دی جائیں، جوڑ دی جائیں، تو ان میں سے جو سب سے اولڈسٹ نیم ہوگا وہ ویلڈ شمار ہوگا اور باقی نیم اس کے سینونیم بن جائیں گے. اب یہاں ایگزامپل دی ہے 3 جنڈر کی ایگزامپل دی گئی. ایک جینس ہے جی سولینیا، دوسری ہے ایکائنو کارپس اور تیسری ہے فینو فینیکوسپرما. ان تینوں کو اکٹھا کر دیا گیا، یعنی ان تینوں کو ایک ہی جینس کاؤنٹ کر دیا گیا. تو اب جو باقی 2 نام تھے آخری 2 والے وہ اب سمجھے کہ چھوڑ دیے گئے، سنے بنا دیے گئے، اور جو سلونیا جو ہے یہ ویلڈ نیم کے طور پہ چینج کر دیا. یہ ہے جی. یہاں پہ ہمارے 5 پوائنٹس مکمل ہو گئے ہیں. 6-7 پوائنٹ باقی ہیں. اب چونکہ جسٹ 1 منٹ کا ٹائم ہے اور یہ 5 کمپلیٹ نہیں ہو سکتے، یہ ہمارا ٹاپک ابھی چلے گا. چونکہ چھوٹے بہت سے نام ہیں، ایسے ٹف ہیں رول ریگولیشنس، تو یہ ان شاء اللہ کل یا ایک دن اور اس پہ لیکچر ٹائپ، چونکہ ٹائپ والا جو پوائنٹ ہے آخری والا وہ بڑا مشہور ہے، اس میں سے کویشچن بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں. یہاں تک کوئی کویشچن ہوتی ہے کویشچن آپ پوچھ سکتے ہیں. ایکسکیوز می سر، انفرا اسپیسیفک ٹیکسونس کون سے ہوتے ہیں؟ بولیں. انفرا اسپیسیفک ٹیکسونس. آپ کا لفظ کلیئر ہے. آپ انفرا کہہ رہی ہیں INFRA؟ جی سر انفرا. جی یہ باٹنی میں ابھی چونکہ جس لیول ہم پڑھ رہے ہیں وہاں پہ ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پیچھے نام آ چکا ہوگا. سب اسپیشیز، فارم، ورائٹی، اسٹرینس. جو اسپیشیز سے آگے جو چیزیں چھوٹے والی ہوتی ہیں، اسپیشیز سے چھوٹا رینک جو ہے وہ سب اسپیشیز، فارم، ورائٹیز، کلٹیورس، اسٹرینس. جیسے کھجور کی بہت سی قسمیں ہیں، مینگو کی بہت سی قسمیں ہیں، وہ اس کی ورائٹیز ہیں. جیسے اوکے سر. جی کسی کا اور کوئی کوشچن بھی سر ورلڈ کچھ ہے؟ سر میں پوچھوں سر ورلڈ وائڈ اب کون سا سسٹم یہ نیمنگ کا چل رہا ہے، جو لینیس لیٹن والا یا پھر باقی کے سسٹم بھی؟ تمام نیم لیٹن اور لیٹنائزڈ، یا تو لاطینی زبان میں یا ان کو لیٹنائز. میں نے کہا تھا کہ اگر فرض کیجیے آپ کو کہیں پہ کوئی اصل سالہ مل جائے جو جاپان میں شائع ہوا ہو، اور اب وہاں پہ جو انہوں نے نام رکھے ہیں وہ جاپانی زبان کا لفظ ہے، لیکن ان کو بھی بالکل ویسے جیسے میں نے یہاں پہ مثالیں دی تھیں لیٹنائز کیا جاتا ہے. میں چونکہ میرا بھی بیسک فیلڈ زولوجی ہے، زولوجی میں زیادہ نام مجھے یاد ہیں. ابھی میں 1-2 نام پھر بولے دیتا ہوں. لوکسوڈونٹا سرورائی. اب اس میں سرورائی کا لفظ سرور سے سر یہ آپ نے بتایا تھا ایلیفینٹ کا جی نیم ہے. یہ ایلیفینٹ ہے، فوسل ایلیفینٹ ہے جو کہ ڈسکور ہوا ہے پاکستان سے. جی سر.